अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रसूल बकरी। सब नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई, जहां तीसरा दौर हुआ, तहरीरी तौर पर लिख कर दे दिया PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने। वहीं एक अहम मुलाकात भी हुई जिसका खूब चर्चा हुआ और ख़ुद PTI ने इसे खुशाइन करार दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस अहम मुलाकात के बाद भी बानी PTI का ट्विटर पर महाज गर्म रखने का इरादा है और उनकी जानिब से एक बार फिर जारहाना ट्वीट किया गया है और ख़ूब तनकीद की गई है। इसके साथ साथ अब हमारा सवाल ये भी है, हम ये जानना चाहते हैं कि 7 रोज़ का जो वक्त हुकूमत ने मांगा है और जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से उस पर जवाब देना है, तो क्या 7 रोज़ बाद जवाब देगी ये हुकूमत? और इस पर आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, तो इस मुलाकात में क्या मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई बातचीत हुई? क्या मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा? मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। तो शामी साहब, सबसे पहले एक तो मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठेगा? जारी रहेंगे या डेडलॉक आपको नज़र आ रहा है अभी से? और दूसरा, ये जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब से, इस मुलाकात में कोई बातचीत हुई मुज़ाकरात के हवाले से? देखें, मौलाना मौदूदी मरहूम कहा करते थे, जब उनसे कोई पूछता था कि पाकिस्तानी सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा, तो वो कहते थे कि ये ऊँट है भी कि नहीं। खुदा मालूम ये गधा ही हो। तो गधा तो फिर अपना उसको तो करवट का मोहताज नहीं होता वो तो पाकिस्तानी सियासत की एक अपनी दुनिया है, उसके अपने नशेब फराज हैं और इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मगर अब ये जो आज मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की, इसके बारे में तो हम अपने सलमान गनी साहब से पूछेंगे क्योंकि इनके पास खबर मौजूद है। अच्छा, इनकी बात भी हुई है। अब मैं उसे चुराना नहीं चाहता। ठीक है, इनका इंतजार करेंगे। लेकिन खान साहब का जो ट्विटर महाज अभी तक गर्म है, इसकी क्या वजह आपको दिखाई दे रही है? अब जो ट्विटर महाज तो गर्म रहेगा, खान साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा। काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहाँ की है। वाह। तो इसलिए वो यकसू नहीं हो पा रहे। और अब तो आप ये देखिए कि ये एक जो अमेरिका में जंग तो अमेरिका में लड़ी जा रही है। अब वो इन्होंने एक जो PTI के हामी हैं वहाँ, उन्होंने वो गाड़ियाँ जो हैं हायर की हुई हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान के अदारों के बारे में और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में बड़े एग्रेसिव कलमात लिखे हुए हैं और वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अब जो PTI से इख्तलाफ रखने वाले हैं वो भी सरगर्म हुए हैं, हरकत में आए हैं। अब उन्होंने भी वैन्स हासिल कर ली हैं और खान साहब के जो फरमूदात हैं उसामा बिन लादेन के बारे में और अमेरिका के बारे में, तालिबान के बारे में, वो वहाँ लिख के तो वो भी वैनें चल रही हैं। तो अब ये यानी लड़ाई जो है, हम अपने सारे गंदे कपड़े जो हैं वाशिंगटन में धो रहे हैं। तो एक तो लड़ाई वहाँ जारी है, लेकिन दूसरी मेरा ये ख्याल है कि बातचीत जो है मुस्लिम लीग नून का या उसके इत्तेहादियों का तो कोई इरादा नहीं है। अच्छा, कि बातचीत को ख़त्म करें। अच्छा, ख़त्म करने का इरादा नहीं है। वो तो बातचीत जारी रखेंगे। और हाँ, उन्होंने जो अब अपना जो दिया चार्टर ऑफ डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, वो तो कहते हैं इसके बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे। ये तो इब्तदाइया है, जब ये कमीशन बन जाएंगे तो उसके बाद दूसरे मामलात पर गुफ्तगू होगी। लेकिन शाम साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर 9 मई या 26 नवंबर की बातें दोहराई जाएंगी तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। समझे, यही दुरुस्त है ना। अब वो अपने एतराज़ात हैं, जो उनके नुकात हैं, जो उनके लिए उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो जवाब तो देंगे ना तहरीरी तौर पर। क्या जवाब होगा? वो जवाब यही लाजवाब होगा, साफ जवाब होगा, नहीं लाजवाब। तो अगर तो जिस तरह PTI ने उनको लिख के दिया है और उसमें अपने दिल के फफोले फोड़े हैं और कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो उनके हाथ आया हो भारी भरकम और उन्होंने अपने हुकूमत के सर पे न दे मारा हो, तो उससे वो भी तलाश कर रहे होंगे उसी तरह के अल्फाज और वो PTI के बानी और PTI पर दे मारेंगे। तो जवाबी गज़ल कहेंगे और ये नहीं कहेंगे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो तो जवाब देंगे
اور نقطے نکالیں گے. اچھا. اب اس کے ان نقطوں میں سے کتنے نقطے مزید نکلیں گے, تو اب پی ٹی آئی گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے گی, یا وہ ایسا نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے تو ہٹ جائے. اچھا, حکومت ہٹنے کی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت صاف جواب نہیں دے گی, لیکن ایسے نقطے جوابی دے گی جس پر پی ٹی آئی مجبور ہو جائے پیچھے ہٹنے پر. ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائے گی اور مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے؟ پی ٹی آئی کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا یقین سے. اچھا, تو پیچھے ہٹتے ہٹتے آگے بڑھ جاتی ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ جاتی ہے. انپریڈکٹیبل ہے, اور اس حوالے سے کوئی بھی پریڈکشن آپ کہہ رہے ہیں نہیں کی جا سکتی. لیکن سلمان صاحب, شام صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی خبر ہے, پہلے میں وہ خبر آپ سے سننا چاہوں گی. ملاقات میں کیا اہم معاملات زیر غور آئے ہیں, اور اس کے بعد میں اپنا سوال آپ کے سامنے رکھوں گی. دیکھیں, ابھی میری کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی مذاکرات کے حوالے سے, اور ان کی پارٹی میں یہ اعزاز پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ وہ ہر معاملے میں رہنمائی جو ہے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے لیتے ہیں. وہاں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل جاری رہنا ہے. اچھا, اور اس میں آپ نے ریاست کے مفادات کو بھی مقدم رکھنا ہے, اور معاشی حوالے سے جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں, جو اصلاحات کا عمل جاری ہے, یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. کہ ڈائریکشن ان کی بڑی کلیئر ہے. اس میں شہباز شریف صاحب نے انہیں اپنی پالیسیز, مذاکرات کا عمل, تیسرے دور کے اندر کیا چیزیں آئیں, جو مطالبات ہوئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے مذاکرات سے پسپائی اختیار نہیں کرنی. اور پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں مریم, وہ ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ سے ایک بات جہاں کہتا ہوں, اصل مسئلہ ہوتا ہے ان کا بٹھانا. اچھا, بیٹھ تو وہ گئے, اب بات یہ کہ یہ جو آپ بیانات اور تحفظات کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ایک دوسرے پر پریشر رکھنے کے لیے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام آپشنز کو بروئے کار لے آئی, ریاست کے خلاف بھی, حکومت کے خلاف بھی. بالآخر وہ مذاکرات پہ آئی ہیں, تو یہ ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں. دیکھیں, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں, چونکہ انہوں نے اب ان کا جواب دینا ہے. اور جواب کے بارے میں بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں پولیٹیکل فورسز کے درمیان, تو وہ ایشوز پہ ہوتے ہیں. یہ جس طرح کے مطالبات انہوں نے کیے ہیں نا, میرا نہیں خیال کہ, میں تو پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ پیش رفت کمیشن کے حوالے سے پس پردہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اور کمیشن پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں. اس پہ شاید پیش رفت نہ ہو. مذاکرات ہمیشہ نیشنل ایشوز پہ ہوتے ہیں, اور بات یہ کہ ان مذاکرات کی بنیاد جو ہے سیاسی استحکام کو بنایا گیا. اگر کوئی پس پردہ بھی سرگرم تھا تو اسی بات کے تھا کہ پاکستان کے معاملات آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اور ابھی شامی صاحب نے جو حوالہ دیا نا امریکہ کا, یہ کوئی اچھی تصویر نہیں بن رہی وہاں پر, اور ماضی کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا. اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب برسکدار آئیں گے, آنے کے بعد وہ فوری طور پہ فون کریں گے, میرا خیال امریکہ کی تاریخ یہ نہیں ہے. اچھا, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. اور ان کا جو اسپوکس پرسن بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے اندرونی معاملات پر دخل نہیں دیں گے. البتہ یہ تاثر ہمارے پاکستانی امریکہ سے ضرور دے رہے ہیں کہ شاید ایسی کوئی کیفیت ہو. ابھی ہماری ریاست اتنی کمزور نہیں ہوئی, اور ہمارا بھی ایک واضح سٹانس موجود ہے. اور یہ معاملات جو ہیں یہ حکومتی سطح پہ نہیں ہیں. میں آپ کو ہمیشہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جتنے مقدمات میں خان صاحب اندر ہیں, یہ خان صاحب کے ساتھی اندر ہے نا, اس میں مدعی حکومت نہیں ہے, اس میں مدعی ریاست بنی ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مدعی ریاست ہے. جن مقدمات میں انہیں سزا ہوئی ہے اس میں مدعی حکومت رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع آیا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے حوالے سے کہ وہ بیٹھے, اس میں سے کوئی راستہ نکالے. اور اس میں گیند جو ہے وہ تحریک انصاف کی کورٹ میں ہے. ایک پاکستان کی بڑی پارٹی ہے, بڑی لیڈرشپ ہے, اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی طرز عمل اختیار کریں گے اور یہ جو ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ بند نہیں کریں گے, تو پھر انہیں کچھ نہیں ملے گا. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیرسٹر گوہر بیچارہ ملتے ڈالتا پھر رہا ہو, علی امین گنڈا پور گھوڑے پکڑتا ہو, اور اندر سے ایک ٹویٹ جاری کر دی جائے اور سارے پہ اثر انداز ہوا جائے. اسی طرز عمل نے خان صاحب کو وہاں تک پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شریف کی عادت تو اس معاملے میں سنجیدہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ چلنا چاہیے. نتیجہ خیز ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 31 جنوری کی بات کر رہے ہیں, یہ 31 جنوری سے آگے جائے گی, معاملات آگے جا رہے ہیں. آگے جائے گا. اور میں آپ کو اجلاس بھی بتا دوں, اجلاس کی ڈیٹ آپ کی 28 جنوری ہے, چوتھا دور. چوتھا دور ہوگا. شور میں چاہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب نے
مذاکرات ختم کرنے کا جی ٹاسک دے دیا ہے، لیکن بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی تردید آ گئی ہے اور خود سلمان غنی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہماری بات ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ ٹاسک سونپا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھانے ہیں ہر حال میں. تو ڈاکٹر صاحب، نواز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں، لیکن شاید خان صاحب نہیں چاہ رہے ایسا، کیونکہ ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آ کے گولے برسا رہا ہے وقتاً فوقتاً اس اہم ملاقات کے بعد بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ عمران صاحب کیا چاہتے ہیں یہ ان پہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنا اس پہ ججمنٹ نہ دیجئے. نہیں، میں تو ان کا ٹویٹ دیکھ کر آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں یہ بتا دیجئے. آپ کی میں تو خیر ٹویٹ دیکھتا ہی نہیں نا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کروں میں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو ہمیشہ ڈائلاگ کے حق میں رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ان کا رویہ اسی قسم کا ہے، اب بھی انہوں نے یہی ایڈوائس کی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کے تمام لوگ اس پوائنٹ آف ویو کو عملی طور پر شیئر کریں گے. بولیں گے بالکل نہیں، بولیں گے وہی بات جو نواز شریف صاحب نے کہی ہے. لیکن اگلا راؤنڈ بھی ہوگا، اس میں دیکھنا صرف یہ ہے کہ آپ اس سے کوئی نتائج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا گفتگو کو طوالت کے لیے آپ مختلف قسم کے سوال کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر تو یہ کوئی معاملہ حل کرنے کی طرف جائیں گے تب تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی جو تلخیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور امریکہ کی تلخیوں کی جو فکر ہے وہ بھی وہاں بھی کم ہو جائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں مین کنٹینڈر جو ہیں اقتدار کے لیے وہ آپس میں لڑتے ہیں، چاہے کسی وجہ سے لڑیں، ذمہ داری چاہے ایک پہ ڈالیں یا دوسرے پہ ڈالیں آپ، لیکن یہ ہے کہ جھگڑا تو موجود ہے نا، تو اس جھگڑے سے ملک کے اندر بھی تلخیاں بڑھی ہیں اور ملک کے باہر بھی تلخیاں بڑھی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مفاد دونوں کا یہی ہے کہ کوئی راستہ نکال لیں. لیکن ہمیں جو آثار نظر آتے ہیں اس بات کے بڑے کم امکانات ہیں کہ وہ اگلے دور میں یا فوری طور پر کوئی کمیشن قائم کرنے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے جواب میں ایک اپنا بیانیہ دے دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں بیانیہ کا تو رواج ہے. پی ٹی آئی نے ایک جو ہے ڈیمانڈ کی ہیں اور اس کی بیانیہ بنایا ہے، تو وہ بھی ایک بیانیہ دے دیں گے، وہ ان کو چارج شیٹ کر دیں گے، تو پھر اس سے جو ہے معاملات. ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ ماننا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں پی ٹی آئی کا طرز عمل آپ کو کتنا لگتا ہے کہ وہ واقعی چاہتے ہیں مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ دیکھیں، یہ میں لفظ یہ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ جو ہے کہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا. اچھا، یہ بات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مفادات کے حوالے سے چیزیں چلتی ہیں. اس وقت جو پی ایم ایل این کا مفاد ہے وہ مفاد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ محفوظ رہے اور پی ٹی آئی کو کنٹین کیا جائے، کیونکہ کسی طریقے سے بھی کنٹین کیا جائے. اور مقدمات جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ بنے ہیں اس میں مدعی گورنمنٹ ہے، کیونکہ جو آرمی نے مقدمات درج نہیں کیے ہیں، یہ گورنمنٹ نے درج کیے ہیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ جو مقدمات ہیں ان کو ہائی سپیڈ پہ تیزی سے آگے چل کے مزید کنوکشن ہو جائے تاکہ یہ معاملہ اس طریقے سے حل کیا جائے. تو یہ اسٹریٹجیز کی بات ہے. اور پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی پرابلم وہی ہے جو پی ایم ایل این میں ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات کے حق میں ہیں، کچھ مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ آپ کو مختلف قسم کے تضادات نظر آتے ہیں. عمران خان کا اپنا جو رویہ ہے وہ بنیادی طور پر اس وقت تک تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا جب تک انہیں یہ امید نہیں ہوتی کہ معاملات بدلیں گے، چاہے وہ ڈائریکٹ گفتگو سے بدلیں یا انڈائریکٹ گفتگو سے بدلیں. تو اگر تو کوئی تبدیلی کی امید ہوئی پھر تو شاید رویہ بنے گا، ورنہ وہی ہوگا جو آپ بیانات دیکھتے ہیں جو بعد میں اخبارات میں چھپتے ہیں، آ جاتے ہیں ہمارے پاس، جس میں کہ وہ گفتگو سخت انداز میں کرتے ہیں. تو یہ پالیٹکس پاکستان کی میرا خیال ہے فی الحال کوئی ایسا بنیادی تبدیلی ہوتی ہوئی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ ڈائلاگ کو کہنا کہ ڈائلاگ جاری رکھیں تو یہ کافی نہیں ہے. یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ڈائلاگ کو جاری کس مقصد کے لیے رکھیں، ڈائلاگ چلانے کے لیے رکھیں یا مسائل کو حل کرنے کے لیے
کریں. اگر تو مسائل کو حل کرنا ہے پھر تو پاکستان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی. اگر مسائل کو حل نہیں کرنا تو پھر میرا خیال ہے معاملات پاکستان کے اندر بھی بگڑیں گے اور باہر بھی بگڑیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب کو یقین نہیں ہو جاتا کہ تبدیلی آئے گی تب تک وہ اپنا رویہ بھی تبدیل نہیں کریں گے. رسول بخش رئی صاحب، مذاکرات کے پہلے دور سے لے کر کچھ ملاقاتیں، پھر دوسرا دور، تیسرا دور، تحریری مطالبات، اور اب بات یہاں پر آ گئی ہے کہ حکومت نے 7 روز بعد جواب دینا ہے، اور اس دوران ٹویٹر پہ جو محاذ سرگرم رکھا ہے خان صاحب نے وہ ویسے ہی سرگرم ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا مذاکرات شروع ہونے سے پہلے معاملات جس پوائنٹ پر تھے اب بھی وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں؟ نتیجہ خیزی کتنی یقینی لگ رہی ہے آپ کو مذاکرات کی؟ دیکھیں، 2 علیحدہ عوامل کار فرما ہیں. ایک جو معمول کی ہماری سیاست ہے جس میں تلخیاں، الزام تراشی اور جس انداز سے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی PMLN، ان کے اتحادی ایک طرف اور تحریک انصاف ایک طرف، یہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عمل میں کوئی کمی نہیں آئی. بلکہ یہ جب سے یہ کیس کا فیصلہ ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے وزیر اطلاعات صاحب بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بات کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے تحریک انصاف والے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو سیاست میں ایک انداز چلا آ رہا ہے سیاسی تقسیم کا اور ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانی کا اور نفرت کا، اس میں تو ہم کمی نہیں دیکھ رہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ کمیٹیاں بنی، مذاکرات ہوئے، میز کے اوپر آئے اور بڑے ایک مثبت انداز میں بات چیت کا آغاز ہوا. اور ہم ہمیشہ سے دعا بھی کرتے ہیں، خواہش بھی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، معاملات سلجھنے چاہیے، اور تاکہ ملک میں سیاسی استحکام ہے اور معاشی استحکام. یہ تو ہماری خواہش ہے، لیکن خواہشوں سے کیا بنتا ہے؟ تو یہی اگر میاں صاحب، بڑے میاں صاحب قوم کا مفاد تلاش کریں کہ ان کو مد نظر رکھیں اور ان کے اوپر بات چیت جب ہو تو ان کے اوپر آپ کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو مفاد ہم جو دیکھ رہے ہیں قوم کا وہ سیاسی استحکام میں ہے. اور اس وقت جو دشواری مجھے لگ رہی ہے جہاں پہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں دھارے علیحدہ علیحدہ سے چل رہے ہیں، دشواری یہ ہے کہ ہماری تاریخ ایسی ہے کہ حکومتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی کرسی مضبوط ہے تو کوئی خطرہ ان کو محسوس نہیں ہو رہا واضح طور پر یا ظاہراً یا فوری طور پر، ان کو کوئی ایسا احساس نہیں پیدا ہو رہا، تو وہ پھر وہی کچھ کرتی ہیں جو یہ حکومت کرتی آئی ہے اور اتحادی کرتے رہے. اس وقت میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے یا ہے. ہاں، عوامی مقبولیت کی حد تک آپ انتخابات شفاف اور منصفانہ کرا دیں تو شاید وہ ایک مختلف قسم کا چیلنج ہوگا. لیکن جس انداز سے تحریک انصاف نے اپنا لانگ مارچز اور جلسے جلوس اور سب کچھ شروع کیا تھا کہ اس حکومت کو دباؤ میں لا کے 8 فروری کے جو انتخابات ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیں گے، وہ تو نہیں ہو سکے. یا اس کی جو حکومت کی جو قانونی اور آئینی جائزیت ہے اس میں ایسے ہتھوڑے اور ایسے پتھر اس کے اوپر ماریں گے کہ وہ پھر حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. کیونکہ جو باقی دیگر جماعتیں ہیں اتحاد میں، ان کا بھی یہی مفاد ہے کہ 5 سال پورے ہوں، اگلے 5 سال، اگلے 5 سال، اگلے 5 سال، اور بے شک تیسری چوتھی نسل بھی آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتا دیجئے کہ کون سا فریق صدق کے دل سے یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ دیکھیں، ان کے دل کی بات اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خود ہی جانتے ہیں، اور صدق کی بات سیاست میں میرے خیال میں اس کے بارے میں بات کرنا کوئی مناسب ہی نہیں ہے کہ صدق کے دل سے اگر کوئی صدق کے دل ہے تو صدق کے دل اپنے سیاسی مفاد کے بارے میں ہے. سیاسی مفاد میں تصادم ہے، ٹکراؤ ہے. مسلم لیگ نون کا سیاسی مفاد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف مقدمات بنتے رہیں، یہ ان کی جوتیاں اور ایڑیاں رگڑی جائیں اور گھس جائیں، عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں، ضمانتیں کراتے رہیں
اور اسی طریقے سے تیسرے چوتھے سال میں پہنچیں تو پھر اس کے بعد پھر انتخابات کی تیاری شروع ہو جائے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اور تحریک انصاف پھر اس صورتحال میں اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیا ٹویٹر کے اوپر بانی تحریک انصاف کہہ رہی ہیں، تو جب ان کے وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اور کیا ہمارے ساتھ انہوں نے کر لینا ہے، کہ قید ہو گئی مزید ہو جائے گی مزید ہو جائے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ایسا سمجھوتا سامنے آئے یا کوئی اعلان یا ایسا قابل بھروسہ اور قابل اعتماد کوئی بات چیت سامنے آئے کہ تو اس کے بعد تو وہ کچھ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایسا چونکہ لگتا نہیں ہے، آثار ایسے نہیں ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جارحانہ انداز ملک کے اندر بھی اور باہر بھی جاری رکھیں گے. اور ملک کے باہر جو ایک محاذ ہے وہ ایک میں یہ بات صرف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ محاذ ہماری سیاست کا عکس ہے. ہم نے یہاں کی تقسیم کو مذہبی ہو یہ فرقہ وارانہ ہو یا سیاسی اور نظریاتی ہو، یہ ہم امریکہ میں بھی لے گئے ہیں، کینیڈا میں بھی لے گئے ہیں، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، ہر جگہ لے گئے ہیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے اچھا نہیں، ہماری آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو فی الحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. 8 فروری کو پی ٹی آئی کی جانب سے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے. آخر پی ٹی آئی جارحانہ موڈ سے نکلنے کو تیار کیوں نہیں ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کی جانب سے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے اور تمام اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ تمام صوبوں میں اور اسپیشلی علی امین گنڈا پور صاحب قافلے اکٹھے کریں گے پشاور اور وہاں شٹر ڈاؤن بھی کریں گے. شامی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات کے جن نتائج پر اعتراض ہے انہی نتائج کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے ساتھ وہ ٹیبل پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے دور میں جب مذاکرات چل رہے ہیں تو یوم سیاہ منانے کا جواز بنتا ہے؟ دیکھیے، اس پہ پابندی تو نہیں ہے نا، تو یہ درست ہے. تو یوم سیاہ وہ سیاہ کریں سفید کریں، ان کی مرضی ہے. اور کوئی اسلام آباد تو نہیں آ رہے نا، یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے؟ نہیں، اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں تو اچھل کود کرتے رہیں گے جہاں چاہے. ان کو حق حاصل ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے جذبات کا اظہار کریں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہ جو انتخابات ہیں، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میرے ساتھ بڑی دھاندلی ہو گئی، ہاتھ ہو گیا، میرا چوری کر لیا گیا انتخاب. اب وہ مولانا فضل الرحمان کو جو شکایت ہے وہ امین گنڈا پور کی حکومت سے، کیونکہ ان کی تو جو کچھ بھی چوری ہوئی ہے وہ کے پی کے میں ہوئی ہے. تو اس لیے اب یہ پی ٹی آئی کی شکایات ہیں انتخابات کے بارے میں، ان کا ازالہ ہونا چاہیے، ان کی سنوائی ہونی چاہیے. اچھا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے. قومی اسمبلی میں قیادت حزب اختلاف کی اس کے پاس ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی حزب اختلاف کی قیادت اس کے پاس ہے، اور کے پی کے میں حکومت اس کے پاس ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پاکستان میں تو جب بھی انتخاب ہوتا ہے تو جو ہارنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی. اور ایک دفعہ تو تماشا ہوا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے، یہ 88 کی بات ہے میرے خیال سے، کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھی، ابتدائی نتائج جو تھے وہ آ رہے تھے جس میں پیپلز پارٹی ہار رہی تھی، تو انہوں نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیے کہ یہ انتخابات جو ہیں چرا لیے گئے ہیں. لیکن جو خبریں آتی گئیں تو معلوم ہوا وہ لیڈ کر رہی ہیں اور وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کو اپنی الزامات کو واپس لینا پڑا. تو یہ الزامات جو تھے نا، ایک تو 1977 میں لگے تھے نا، جب بھٹو صاحب کی حکومت میں جب انہوں نے انتخابات کرائے تھے تو اپوزیشن جو تھی وہ ایک دن کے لیے اسمبلی میں نہیں بیٹھی تھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اور اس وقت صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن الگ الگ ہوتے تھے، ایک دن میں نہیں ہوتے تھے. اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا. اچھا. اور پولنگ سٹیشنوں پر سناٹا تھا، اور اندر پیپلز پارٹی کے جالے ٹھکا ٹھک مورے لگا رہے تھے. اچھا. تو جب انتخابات آئے تو صندوقچیاں بھری ہوئی تھی جب نتیجہ آیا تو، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بندہ تو تھا نہیں ہے. تو وہ اس سے مزید ثابت ہو گیا کہ انتخابات میں جلو چلا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک دن کے لیے پی این اے
کا ایک شخص بھی اسمبلی میں نہیں گیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے. تو پھر بھٹو صاحب کو تسلیم کرنا پڑا وہ مطالبہ اور وہ اسمبلیاں ڈسالو ہوئی. اچھا, ہاں جی. اب یہ پی ٹی آئی یہ کہتی, اب اس سے پہلے 2018 میں کیا ہوا, مسلم لیگ نون کا کیا کہنا تھا کہ ہمارا الیکشن چرا لیا گیا. 2013 میں کتنا ہنگامہ برپا کیا پی ٹی تب آئی بھی مولانا کہہ رہے تھے 2018 میں کہ ہمیں نہیں ان اسمبلیوں کا حصہ بننا ہے نا. تو اس لیے یہ جب تک آپ اسمبلیوں میں موجود ہیں, آپ جب انتخابات کو مسترد کرتے ہیں پھر وزن پیدا نہیں ہوتا, پھر وزن نہیں ہوتا. بہت خوبصورت اس بات لیے کی آپ ان نے. کو اگر وہ اسمبلیوں کو مسترد کر رہے ہیں, انتخابات یکسر دھاندلی ہوئی ہے بقول ان کے, تو پھر تو اسمبلیوں میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. جواز ہی نہیں بنتا. پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور پھر اسی سسٹم پر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں, تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, اور پھر مذاکرات بھی آپ کر رہے ہیں. تو سلمان صاحب, پی ٹی آئی جارحانہ موڈ سے نکلنے کو تیار نظر نہیں آ رہی, کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر یوم سیاہ منا سکیں؟ دیکھیں, اگر آپ پی ٹی آئی کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو احتجاجی سیاست اور جارحانہ طرز عمل ان کی پہچان رہا ہے, اور ایک وقت میں وہ نتیجہ خیز بھی ہوتا تھا, اس لیے کہ ان کے پیچھے تھپکی ہوتی تھی, اشارے ہوتے تھے, اور مختلف فورسز انہیں مسلط اقتدار پہ لانے کے لیے سرگرم عمل رہی, اور وہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے. دیکھیں, احتجاج جو ہے یہ جمہوریت کا خاصہ ہے, احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے, لیکن مریم مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی مذاکراتی عمل سے پہلے انہوں نے 4 نکات کی بات کی تھی, جس میں پہلا یہ تھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے, دوسرا یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہمیں قبول نہیں, تیسرا یہ تھا کہ اسیران کی رہائی, اور چوتھا یہ تھا کہ کمیشن کی تشکیل. انہوں نے یہ ودرا کیا ہے, ریکارڈ پہ بیان موجود ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھنا ہے. 8 فروری کا الیکشن بھی چھوڑ دیا تھا, 26ویں آئینی ترمیم بھی چھوڑ دی تھی. میں نے تو کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے سارے عمل کا وہ حصہ رہے, اور بعد ازاں انہوں نے مولانا سے معذرت کی کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. بات یہ کہ انہیں آگے کی طرف چلنا چاہیے, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 8 اس میں بھی ایک دیکھیں تفریق کہ جی وہ یوم سیاہ پورے ملک میں منانا ہے, لیکن شٹر ڈاؤن جو ہے وہ پشاور میں کرنا ہے, صوبہ پختونخوا کے اندر کرنا ہے, تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کی حکومت ہے. آج کا دور جو ہے شٹر ڈاؤن کا دور نہیں ہے, اب تو شٹر اوپن ہونے چاہیے اگر وہ واقعتاً اس ملک کی سیاست میں سنجیدہ ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں بات یہ کہ وہ ایک بڑی سیاسی قوت ہے, اور سیاسی قوت کو اپنی طاقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے. وہ پاکستان سے سیاست تو پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھ پاکستان سے باہر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان سے باہر سے انہیں کسی نے لا کے مسلط نہیں کرنا. بالآخر انہیں یہاں کے اداروں پہ ہی اعتماد کرنا پڑے گا, یہاں کی عدالتوں پہ اعتماد کرنا پڑے گا, اور سیاست کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پاکستان کی ریاست پر بھی چڑھ دوڑا جائے, پاکستان کے اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے, یہاں پر یحییٰ خان کی مثالیں بھی دی جائیں, سانحہ مشرقی پاکستان کی بات بھی کی جائے, اور پھر آپ کو پاکستان پہ مسلط کیا جائے. کوئی شخص پاکستان کے اندر آئین, قانون اور ریاست سے اوپر نہیں ہے, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ریاست سے اوپر ہے تو پھر اس کا سیاسی انجام کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں سیاسی جماعتیں اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے آگے بھی بڑھنا ہے, پھر احتجاج بھی کرنا ہے, مذاکرات بھی کرنے ہیں, بیک ڈور ہوں یا فرنٹ ڈور, تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ جی بالکل. پالیٹکس میں اس قسم کے جو کانٹراڈکٹری ٹرینڈز ہیں وہ پارٹیاں چلاتی رہتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں, اور ان آپشنز کو ڈیفرنٹ آپشنز کو مختلف اوقات میں ٹرائی کرتے ہیں, اور جب وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک آپشن مفید ہے یا ایک آپشن ان کو مسائل حل کر دے گا, تو پھر الٹیمیٹلی وہ ایک آپشن کی طرف جاتے ہیں. اس سٹیج پہ آپ یہ امید نہ کیجئے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو شور مچانے کی جو سیاست ہے, سخت قسم کے بیانات دینے کی سیاست ہے, اس کو وہ چھوڑ دے گی. ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں نا, ان کے پاس یہی آپشن ہے نا کہ وہ بیان جاری کر دیں گے, سوشل میڈیا پہ وہ بیان جاری کر دیں گے, کیونکہ ان کے پاس ریاست تو نہیں ہے نا. وہ پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو درج نہیں کروا سکتے.
ریاستی انسٹیٹیوشن کو وہ استعمال نہیں کر سکتے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، تو ان کے پاس جو آپشنز ہیں ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ چانس نہیں بنتا کہ کوئی ریکنسیلیشن کے امکانات ہیں۔ تو یہ بات ریسیپروکل، دو طرفہ بنیادوں پر اگر آپ نے ماحول کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے رویے دو طرفہ بنیادوں پہ ہیں۔ جہاں تک بیانات کا تعلق ہے، وہ دونوں طرف سے سخت بیانات ہیں، پی ٹی آئی والوں کے بیانات سخت ہوتے ہیں، اس طرف سے نرم بیانات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں سخت بیان میں، کچھ لوگ ماڈریشن کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پالیٹکس میں ایک وقت میں آپ کئی ٹریک چلا رہے ہوتے ہیں، سنگل ٹریک پہ جو ہے وہ نہیں چلاتے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ انہوں نے جو ہے اسمبلیاں نہیں چھوڑی، یہ سوال تو ماضی میں بھی اٹھتا رہا ہے، اور پارٹیوں نے ہمیشہ فیصلہ کیا ہے کہ اعتراض کے باوجود وہ اسمبلیوں کے اندر رہیں گے تاکہ ہر فورم کو وہ استعمال کر سکیں۔ ماضی میں بھی یہ باتیں آئی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنوری 2023 میں پی ٹی آئی نے ایک تجربہ کیا تھا، 2 اسمبلیاں توڑی تھیں۔ ان اسمبلیوں کو توڑنے سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ وہ جلدی الیکشن کروا سکے، بلکہ ان صوبوں کے الیکشن جو ہے وہ وقت پہ نہیں ہوئے۔ باقی نیشنل الیکشن تو ڈیلے ہوئے، اس کی تو وجہ تھی کہ کانسٹیچوئنسیز ری ڈرا ہو رہی تھیں پاپولیشن سینسس کی وجہ سے۔ لیکن تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بندہ ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا ہے خاص حالات کے اندر، مشکلات کے جو فیس کر رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے وہ اس قسم کی اسٹریٹجی کر رہے ہیں۔ تو اگر ریکنسیلیشن ہو جائے تو میرا خیال ہے نرمی دونوں طرف سے ہوگی، فی الحال نرمی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے، تو رسول بخش صاحب آپ کی نظر میں اگر یہ خواہش کرنا کہ آگے بھی بڑھنا ہے اور مزاحمتی طرز عمل بھی اختیار کرنا ہے تو سارے آپشنز پر کام کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، یہ درست ہے، درست حکمت عملی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ 8 فروری کے واقعات تحریک انصاف کی سیاست میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس سے وہ کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے لچک ضرور دکھائی ہے، یہ کہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اسمبلیوں میں نہ بھی بیٹھتے تو پاکستان کا جو اس وقت ایک منظم کیا گیا ہے نظام، اس نظام میں اتنا جبر اور اتنا طاقت آپ سمجھ لیں وہ ہے کہ ان کے بغیر بھی گزارا ہو جانا تھا، اور اس لیے انہوں نے سوچا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ تو لے لیں، باقی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب مذاکرات پر بھی آمادہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کو ایک شرط نہیں بنائی، ایک کنڈیشن نہیں بنائی کہ 8 فروری کے بارے میں ذرا ایک کمیشن بنا لیں اور اس کے بارے میں کوئی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کافی عرصہ تک وہ بات کرتے رہے، لچک انہوں نے ضرور دکھائی ہے۔ لیکن 8 فروری کے انتخابات پاکستان کی تاریخ میں کئی لحاظ سے یاد رکھے جائیں گے، یہ ہم بالکل یہ میرے ذہن میں نہیں آتا، یا میرا دل قبول نہیں کرتا کہ یہ معمول کے قسم کے انتخابات تھے۔ ان کے سیاق و سباق میں بھی دیکھیں، ماضی کے جو تجربات اس قسم کے ہوئے ہیں اور ان کے پیش نظر بھی دیکھیں، یہ معاملہ ابھی چلے گا۔ تو رسول بخش صاحب، اور تحریک انصاف آپ کا دل کون سے انتخابات چلاتی رہے گی، اور چلانے کا ایک دیکھیں انتخابات سارے پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم یہ کہیں کہ سارے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، درست نہیں ہے۔ سارے انتخابات میں نہ دھاندلی ہوئی ہے، نہ سارے انتخابات میں مکمل طور پر دھاندلی ہوئی ہے، اور نہ سارے انتخابات مکمل طور پر شفاف ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ہر ایک انتخابات کو دیکھنا پڑے گا، علیحدہ علیحدہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ جس میں کہ لوگ بنائے جاتے ہیں، امیدوار ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس وقت ہم بات انتخابات کی نہیں کر رہے، ہم ان کی سیاست کی کر رہے ہیں، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف 8 فروری کے انتخابات کو متنازع بنائے رکھے گی، اور تاریخ دان اور تاریخ لکھنے والے جو اس کے بارے میں ابھی تک لکھ چکے ہیں یا بات کہہ چکے ہیں، اس کو بھی ہم آئندہ والے سیاست دان اور آئندہ آنے والی نسلیں جو ہماری جگہ کے اوپر بیٹھیں گی،
اس کے بارے میں بات کہی. یہ کہنا کہ 8 فروری کے انتخابات ہوئے ختم ہو گئے, حکومت آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ تو ان انتخابات کو بھولے گی اور نہ ہی کسی کو بھولنے دے گی. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ میں جنگ بندی کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بالآخر ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد جنگ بندی کا عمل شروع ہو چکا ہے. اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور شامی صاحب اس کے ساتھ ساتھ یرغمالیوں کی رہائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن خواتین جو ہیں حماس نے ان کے نام دے دیے ہیں ریڈ کراس کے حوالے کر اور دیے ہیں. اس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئے گی اور جو ان کے بدلے میں پھر اسرائیل جو ہے وہ بھی قیدی چھوڑے گا. تو لگتا ہے کہ آغاز ہو گیا ہے. اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ 40 دن تک یہ مرحلہ جاری رہے گا. مختلف مراحل میں بات آگے بڑھے گی تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. لیکن شامی صاحب جنگ بندی تو ہو گئی ہے لیکن تنازع تو اپنی جگہ پر موجود ہے. نہیں, اس میں جو جنگ بندی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر مذاکرات ہوں گے مسئلے کے مستقل حل کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس وقت تو ہم دعائی کر سکتے ہیں. بالکل, اور پر امید رہنا چاہیے ہمیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گے. سلمان صاحب آپ کے نظر میں کیا اس معاہدے پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہو سکے گا؟ کاربند رہیں گے فریقین؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا. میں آج دیکھ رہا تھا کہ ابھی معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا تو نیتن یاہو صاحب کا طرز عمل بتا رہا تھا کہ وہ بکھلاہٹ اور جنجلاہٹ کا شکار ہیں اور ان کی کیبنٹ کے 3 وزراء نے ریزائن کیا ہے. اس لیے کہ اسرائیل کے اندر بھی ایک رد عمل موجود ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو کوئی سوچ سکتا تھا کہ جی اسرائیل کو کوئی چیلنج کرے گا؟ اور ایک چھوٹی سی تنظیم حماس, اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے دوست وہ شیر افضل مروت نے کہا تو کسی اور حوالے سے تھا کہ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کچھ مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے, کچھ کر رہے تھے, کچھ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے تھے, تو پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو اب بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ شیر اور ہرن جو ہے کچھ ہے تھا مقابلہ, اور اب ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں اور شیر ہرن سے کہہ رہا تھا کہ میرے بچے چھوڑ دو. تو پھر میں اسے شیر کی فتح سمجھوں کیونکہ دوسری طرف تو ایمان کی طاقت تھی. جی بولنے کو شاباش. یہ بہت سارے معاملات جو حل ہو گئے اس مشرق وسطیٰ کے, وہ جو اسرائیل چڑھ دوڑتا تھا نا ہر جنگ کے بعد ایک حصہ لے لیتا تھا. لیکن اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ان کی کیبنٹ کے اندر سے اس پر ریزرویشن ظاہر کی گئی ہیں. دیکھیں ان کی کیبنٹ میں ریزرویشن رہے گی اس لیے کہ جو وہاں کی ریلیجس پارٹیز ہیں, آرتھوڈاکس ریلیجس پارٹیز ہیں, وہ تو پورے بیشتر مڈل ایسٹ کو اسرائیل جوئش اسٹیٹ بنانا چاہیں گی. لہٰذا کوئی حیرانی کی بات نہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی کیبنٹ کے اندر ڈسینشن رہے گی. 7-8 جو جونیئر پارٹنرز ہیں ان کے, وہ ان سے ایگری نہیں کریں گے. لیکن اس میں ہمیں یہی اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ سیز فائر کا, یہ مکمل طور پر نافذ ہو, کیونکہ دوسری سٹیج میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی فورسز کو مکمل طور پہ وڈرا کرنا ہے, جبکہ اسرائیل مکمل وڈرال کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ نارتھ کے اندر وہ یہ چاہے گا کہ بہت سا کچھ علاقہ بالکل خالی رکھا جائے جس میں کہ حماس کے ایکٹیوسٹ نہ داخل ہو سکیں. ایک طرح کا جو ہے نا ایک کامن ایریے کے طور پہ وہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس بارڈر پہ نہ آئیں جہاں سے اسرائیل شروع ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ انخلا کریں گے یا نارتھ کے اندر اپنا کوئی رول یا کردار رکھیں گے. جہاں تک الٹیمیٹ سولوشن کا تعلق ہے فی الحال اس کی امکانات ہمیں نظر نہیں آتے. فی الحال آپ کو اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے, لیکن رسول بخش رئی صاحب 2025 کا آغاز اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جنگ ختم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, تو اس کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ میرا اسرائیل کو تو نہیں جاتا, نہ حماس کو جاتا ہے. اگر اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, اور خصوص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ قطر کی حکومت, سعودی عرب کی حکومت, UAE کی حکومت, ترکی ہے, ان ممالک نے اور امریکہ کے کچھ لوگوں نے بھی بہت مثبت کردار ادا کیا ہے کہ 16 مہینوں سے جاری جنگ اور اتنا بہیمانہ اور اتنا قتل و غارت ہم نے
موجودہ تاریخ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں نہتے لوگوں کے خلاف ہم نے نہیں دیکھا. اور اس سے جو اسرائیل کا دیوالیہ پن ہے، اخلاقی دیوالیہ پن، قانونی اور آئینی، اور ان کی جو ایک اخلاقی پوزیشن جو دنیا میں وہ قائم رکھے ہوئے تھے، حق کی بات، اپنے حقوق کی بات، میرے خیال میں اس کا پول کھول گیا ہے. ٹھیک ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں انسانی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے. کیا اس وقت سارا میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ صحافی کتنا قتل ہوئے ہیں، کتنا اپاہج ہے، کتنا زخمی ہے، کوئی شاید دوبارہ زمین پہ چل نہ سکے، کتنا زیادہ تعداد بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے جو. اور ٹھیک ہے، لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ سیل ہوا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مرحلہ وار یہ معاملہ آگے بڑھے اور ایشو کو ریزالو کیا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.